मुल्क किस डगर के ऊपर आगे चल रहा है या मुल्क को किस डगर के ऊपर आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। जहाँ तक प्री पोल फेस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि हम पहले बात कर चुके हुए हैं। जब से पीटीआई की हुकूमत को गिराया गया था, निकाला गया था, उससे लेके इलेक्शन डे तक हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो लगातार कम होती गई, यहाँ तक कि हम ना अपना कोई जलसा कर सके, ना अपनी कोई हम रैली कर सके, ना कोई वर्कर्स कन्वेंशन कर सके। घर के अंदर भी, हत्ता कि घरों के अंदर भी जो हमारी कुछ महफिलें हुई हैं, वहाँ भी पुलिस ने हमें टारगेट किया, लोगों को गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, उनको पॉलिटिकल उनकी कन्वर्जन्स जो थी वो इंजीनियर की। तो उसके बावजूद मैं अपने आवाम को और पीटीआई के फॉलोअर्स को और वर्कर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, जिन्होंने कि इस तमाम जुल्म और जबर को बड़ी खंदा पेशानी से उसका मुकाबला किया और उसके बाद कल इलेक्शन डे के ऊपर चौक दर चौक बाहर निकले। और मेरा ख्याल है कि अभी तक तो परसेंटेज वोटर टर्न आउट तो नहीं आई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक दिस इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट एवर। सो ये हमारे जो वोटर बेस है, हमारी जो सपोर्टर्स हैं, उनकी रेजिलियंस को, उनके पैशन को, उनके करेज को रिफ्लेक्ट करता है। सो हैट्स ऑफ टू देम, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। अब ये दूसरे फेज़ की तरफ आते हैं कि ये तो सारा गुजर गया, लेकिन कल जब इलेक्शन डे के बाद इलेक्शन रिजल्ट्स आने शुरू हुए 5 बजे के बाद, तो एक ड्रिफ्ट थी इलेक्शंस की जो कि सामने बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के ऊपर, वो प्रोविंशियल हों या वो नेशनल असेंबली की सीट्स हों, वहाँ पीटीआई जो था वो लीड में थी या वेरी क्लोज सेकंड थी। तो ये जो काम था ये जारी रहा, 3-4 घंटे तक तो जारी रहा, लेकिन उसके बाद नोटिस किया गया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स की जो डिक्लेरेशन है उसको आहिस्ता स्लो डाउन किया गया और कुछ देर के बाद 12 बजे 10-11 बजे के करीब वो इलेक्शन रिजल्ट्स बिल्कुल आना बंद हो गए और आज सुबह तक यही समा रहा। और जो कल शाम के रिजल्ट्स थे वो आज सुबह भी वहीं से शुरू किया गया और बहुत स्लो स्पीड के ऊपर इलेक्शन रिजल्ट्स जो आने शुरू हुए, लेकिन जो कल जीत रहे थे वो आज सुबह हार गए और जो कल हार रहे थे वो आज सुबह उनको जितवा दिया गया। और ये काफ़ी, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में ये अमल जो है वो देखने को मिला। तो लाजमी बात है कि पर्दे के पीछे कुछ इंजीनियरिंग हो रही थी। इसमें मैं ख़ासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा। ये पास्ट में भी आपको पता है कि पिछले इलेक्शंस में भी इनका रोल जो है, ये जो भी वो अपना सिस्टम लाते हैं वो शाम के किसी न किसी पहर वो कलेप्स कर जाता है और वहाँ से फिर वो इंजीनियरिंग का, इलेक्शन इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है और उस वक्त ये दोबारा शुरू होता है जबकि वो इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और उन लोगों को जिनको जितवाना होता है वो जीत चुके होते हैं। सो इसके ऊपर भी टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट। और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में हम लोगों ने वर्चुअली लैंडस्लाइड हासिल की है। वहाँ से 40 में से मेरा ख्याल 38 नेशनल असेंबली की सीट्स जो हैं वो हमने जीती हैं। प्रोविंशियल असेंबली में हमारी 2/3 से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। पंजाब में अभी तक हम लीड में हैं दूसरी पार्टी के साथ, जिसको कि इंजीनियर करके ऊपर लाया गया है। नेशनल असेंबली की सीट्स जहाँ हैं वहाँ भी हम लोग लीड में हैं और हमें कुलियतन यकीन है कि अगर इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं और उसमें मिनिमल लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का इजहार किया जाता है तो हम कम से कम 3 हुकूमतें जो है वो बनाने की पोजीशन में होंगे। सेंटर की हुकूमत, केपी की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत। लेकिन इस वक्त जो कोशिश हो रही है मैं उसको भी अल्फाज में बयान करना चाहूँगा कि हत्तल वसा लोग ट्राई कर रहे हैं कि जी हमें कम से कम इनमें से 2 से, केपी में तो वो कुछ कर नहीं सकते लेकिन पंजाब में और सेंटर में अभी तक वो जो अमल है इंजीनियरिंग का वो जारी है और उनकी कोशिश ये है कि जी हमें इन हुकूमतों में किसी किस्म का हिस्सा ना डालने दिया जाए। सो पोस्ट इलेक्शन जो फेज़ है उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉल बैक ऑप्शंस हैं। हमारे पास ट्राइब्यूनल्स में जाने का ऑप्शन है, हमारे पास कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाने का ऑप्शन है। हम इन तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सुपीरियर कोर्ट्स में भी जाने का ऑप्शन मौजूद है, वो भी हम एक्सरसाइज करेंगे इस वक्त। इसके अलावा आइन और कानून के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो भी राइट्स हैं जो कि आइन और कानून हमें देता है, हम उनको भी एक्सरसाइज करने का पूरा हक रखते हैं और हमारी डिटर्मिनेशन भी यही है कि हम उनको करेंगे। सो ये टेम्परिंग जो है
اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن. سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں، جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں، لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا، جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے، اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے، ہمارے فالوورز کو جاتا ہے، ہماری پارٹی کو جاتا ہے، اینڈ ابو ایوری بڈی ایلس، ایوری تھنگ ایلس. وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے، جو کہ جیل کے اندر آج اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی ہو. اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی، جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی، ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاورز دیٹ بھی ان کے ساتھ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، اور وہ حق دیا جائے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے. اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ ہم ارادہ رکھیں گے، وہ ہم کریں گے. بہت مہربانی آپ کی. اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا. آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے، مرکز میں بھی، کے پی میں بھی اور پنجاب کے اندر. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا بانی چیئرمین کو، اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو بریک کیا جا رہا ہے. کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے، لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے، جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے، تاکہ جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے. اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے، 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں، اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، اس کا حصہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، جتنا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینیبل ہو سکے گا. پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں، اکنامک سچویشن جو ہے، جو اسٹریٹجک سچویشن ہے، جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جینون پبلک مینڈیٹ ہوتا. لیکن حکومت کو، بننے والی حکومت کو اس جینون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو کنسیکوینٹلی وی فیل کہ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی، اور آج کل کے تقاضے جو ہیں، جو ضروریات ہیں، اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی. سو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے، پبلک مینڈیٹ ملا ہے، اس کو وہ رائٹ ہے اس کا، اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے. ود ہوپ اینڈ پرے کہ وہ اسٹرانگ حکومت ہو. بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو، بڑی پارٹیوں کا نشاندہی کے نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو جوائن نہیں کریں گے. اب میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ سادہ اکثریت وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے، قوم کو بھی معلوم ہے، ضرورت ہوتی ہے. آپ اس وقت میجارٹی میں برتری اس وقت لیڈ آپ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں آپ کو وزیر اعظم کے آزاد امیدوار بھی وزیر اعظم کا انتخاب لڑ سکتا ہے. اس میں آئین میں اور قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے.
صرف یہ بتا دیں کہ جب سادہ اکثریت آپ کو نہیں ملے گی، مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملنی، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ سادہ اکثریت تو آپ کو ملنی نہیں ہے کسی بڑی جماعت کے بغیر، آپشن کیا ہے سر؟ یہ قوم جاننا چاہ رہی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، وہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جی۔ ہمارے پاس فال بیک پوزیشن ہے اور ہم ان سیٹس کے اوپر اپنا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے، وہ ہمیں ملے گی۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی ان اسپائٹ آف ٹیمپرنگ اینڈ آل دیٹ جو ڈرفٹ ہے ریزلٹس کی، اس میں ہمیں سادہ سے زیادہ اکثریت مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں فون کر رہے ہیں۔ ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح خریدے گئے لوگوں کو خریدا گیا ہے سینٹ الیکشن کے دوران، اب ان کے پاس آپشن تو ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، لیکن وہ آپ کے امیدوار ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیے، منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں، اب بھی لگیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے۔ زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے، اور شریف بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ۔ ہماری حکومت کو گرانے میں بھی ان منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا، آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے 27-28 بندے خریدے گئے تھے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسفارم ہوئی ہے۔ ٹرانسفارم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو سو کالڈ الیکٹیبلز تھے وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کی آئیڈیلز کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں پارٹی کے۔ سو جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں گی، وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں ان دی ویژن اینڈ آئیڈیالوجی آف دا پارٹی۔ آپ 100% آپ کے تمام آزاد ارکان آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سر، آپ کا نام بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہنا تھا کہ گزشتہ شب نواز شریف صاحب نے اسپیچ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ منتظر تھے کہ اسلام پر حتمی نتائج آ جائیں۔ میڈیا میں چل رہا تھا کہ وہ مایوس ہو گئے، ابتدائی نتائج دیکھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نتائج موصول ہوئے اس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہے، ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی 3 جگہوں پر حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی جانب سے وزیر اعظم کی امیدوار کون؟ ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد، I'd like to take you back to 2013۔ آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو ڈیکلریشن آف وکٹری تھی وہ کس وقت 13 کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ وقت شام کا کیا وقت تھا؟ 7:30 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیکلریشن آف وکٹری کی اسپیچ کر دی تھی۔ تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرا خیال اس سے عیاں ہے کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں، پتہ تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں، اور آپ کو اس کے اندر کی روداد بھی میرا خیال پتہ لگی ہوگی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ گئے تھے۔ یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا، پریمیچورڈ ہے، ابھی پتہ لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بہت اچھے لوگ آئیں گے۔ اچھا سر، یہ تو ایک منٹ ہے جتنے والی جماعت جو آگے ہوتی ہے وہ حکومت کی تشکیل کے لیے میٹنگز کرتی ہے، یہ سب کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپ آگے ہیں، مفاد میں بھی تو آگے ہی نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی میٹنگز آ رہی ہے پارلیمنٹ اس کے لیے فیصلہ کی حکومت کی تشکیل یا کوئی کرنا؟ میٹنگز آلریڈی ہو رہی ہیں بچے، شروع ہو چکی ہوئی، مطلب آپس میں کنسلٹیشن جو پروسیس ہے وہ شروع ہو رؤف چکا ہے۔ صاحب، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت ساز آپ کیسے سمجھتے ہیں حکومت سازی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی گروپ اکٹھا ہوتا ہے، آپ کی قومی اسمبلی کے پارلیمانی گروپ کب اکٹھا ہوگا اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ سوال ذرا یہ اس طریقے سے ڈیفیکلٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ یا جیلوں میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں، سو ان کے لیے فزیکلی اکٹھے ہونا اس وقت پاسبل نہیں ہے۔ سو جو ہمارے پاس میکنزم موجود ہیں اس کے اوپر ہماری میٹنگز اور کنسلٹیٹو سیشنز جو وہ شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کی 2/3 میجارٹی ہے، آپ وننگ سپیچ کرنے کے پوزیشن میں ہیں، آزاد آپ کے پنجاب میں بھی آگے ہیں، آزاد آپ کے مرکز میں بھی آگے ہیں، آپ لوگ کب وننگ سپیچ کر رہے ہیں؟ کل رات کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عمر اور ایوب صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی اور میری بھی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی، انہی لائنز کے اوپر ہم نے کہا تھا جی کہ ہم حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان جو تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے واضح ہو گیا تھا، مطلب ہے، لیکن آج بھی اگر جمہور کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟
میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسا ثانیہ دوبارہ نمودار نہ ہو.